ज़ामिन अली बिनते शेख हाकिम अली और मरहूम मुसर्रत ज़ामिन अली और हमारी सबा शेख के जमी मरहूमीन मरहूमात शेख फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफ़ैल में इस फातिहा इखलास मजलिस व ज़िक्र नियाज और हाज़री 28 कुरान जो ख़त्म किए गए, 1680 बार जो सूरह मुल्क पढ़ी गई, 100 बार सूरह यासीन पढ़ी गई, 30,000 बार नादे अली पढ़ी गई, 20,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा गया, 20,000 बार सूरह कौसर पढ़ी गई, 1,000 बार कलिमा तय्यबा पढ़ा गया। इनका सवाब मुसर्रत ज़ामिन और ज़ामिन अली और शेख फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमा, उनकी आखिरत की मंजिलों को आसान फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात इस मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं, या अल्लाह इन सब के मरहूमीन की, हम सब के मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमा और हाज़रीन मजलिस हुज़्ज़ार मोहतरम हाज़िरात मजलिस के सगायर व कबायर से भी दरगुज़र फरमा। हम सब का ख़ातिमा अलल खैर फरमा, हज व ज़ियारात नसीब फरमा, औलादों की तरबियत की हमें तौफ़ीक़ खैर मरहमत फरमा, हम सब का ख़ातिमा अलल खैर फरमा। हाल हाल में जो हमारी बहनें दुनिया से इंतकाल कर गई हैं, ज़ाकिरा ज़रीना बहनों समेत, इश्तियाक फ़ातिमा समेत, मुमताज़ बेगम और कुबरा बीबी समेत, उनको जवारे इल्लियीन में जगह अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुअमिनीन वन नारु लिल मुआनिदीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन अरादल आखिरता व सअ लहा सअयहा व हुव मुमिनुन फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। सलावत। काबिल क़द्र सादात व मोमिनीन व मोमिनात, अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मरहूमा मग़फ़ूरा मुसर्रत ज़ामिन बिनते शेख हाकिम अली की 40वें की मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो उन्वान सुखन मुंतखब किया है वो है मनाज़िल आखिरत। और आज हम मनाज़िल आखिरत के 18वें मरहले में दाखिल हो रहे हैं। इससे कबल हम 17 मजालिस न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में पेश कर चुके हैं। आज ये 18वीं मजलिस है मनाज़िल आखिरत के उन्वान पर। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इस उन्वान की इतनी कसीर तादाद में, मिक़दार में
ضرورت اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ ڈے ٹو ڈے جو ہماری لائف ہے، ہماری آنکھوں پہ جو غفلت کے پڑے ہوئے پردے ہیں، وہ ہمیں یاد آخرت سے غافل اور دور کر دیتے ہیں۔ تو اموات کی مجالس میں کم از کم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت کو یاد کر لیں، تاکہ ہم اس انسین ورلڈ اور جرنی کے لیے بھی تھوڑی بہت پریپریشن کر لیں۔ آج ہی بلکہ بڑی ایک سکیری آیت گزری ہے جو آج ہم نے درس نمبر 309 پڑھا ہے۔ اس کے اندر ایک بہت ہی سخت آیت گزری ہے قیامت کے بارے میں کہ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ اس زمانے کو، اس وقت کو یاد کرو کہ جس دن آسمان کو بھی سر جھکانے کی جگہ نہیں ملے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، اور جو پہاڑ ہیں وہ اڑنے لگ جائیں گے، اڑ رہے ہوں گے، نہ آسمان کو قرار ہوگا، نہ جبال کے پاس، پہاڑوں کے پاس راہ فرار ہوگا، سب کے سب پریشان حال ہوں گے۔ اس لیے بھی اس ٹاپک کی سخت ضرورت ہے کہ ہم آخرت کو یاد کر کے زہد و تقوی کی کشتی پر سوار ہوں۔ خوش قسمت ہے میں اور آپ کہ ہمیں اللہ کی ذات نے رہبر ایسے دیے ہیں جنہوں نے آخرت کے سارے پرچے آؤٹ کر دیے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جب کوئی ممتحن اتنا مہربان ہو جائے کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں کچھ چھپا رہا ہوں، بلکہ سارے پرچے ظاہر کر کے کہے کہ سوال یہ ہے، یاد بھی میں کراتا ہوں اور سفارش بھی کر دوں گا۔ ان سے زیادہ مہربان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات نے ایسے مرشد آپ کو دیے ہیں، ایسے امام آپ کو دیے ہیں جنہوں نے سارے کے سارے پرچے آؤٹ کر دیے ہیں۔ پچھلی جو تقریر تھی ہماری وہ نامکمل رہ گئی تھی، اس کا ایک جملہ سن لیں اور میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ جو خاور علی خاوری صاحب کے مرحومین کے لیے ہم نے بیان کی تھی مجلس میں، جو بیان کیے تھے مطالب، اس میں عرض کیا تھا کہ ایک پرچہ جو آؤٹ ہوا وہ ہے توبہ کا پرچہ، کہ اگر کوئی بندہ توبہ کی کشتی پہ سوار ہو جائے تو آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حر کے لیے۔ یعنی ایک لمحے میں اگر کسی کا مقدر جہنمی سے جنتی بنا ہے تو اسے حر کہتے ہیں۔ اور حر صرف ایک شخصیت کا نام نہیں، حر ایک انسٹیٹیوٹ کا نام ہے۔ ہر دور میں حر بھی پیدا ہوتے رہیں گے اور حسین ابن علی کے صدقے میں معافی نامہ بھی کھلا رہے گا۔ تو اب توبہ کی بابت ایک ارشاد گرامی ہے، مولا متقیان سر اللہ فی العالمین امیر المؤمنین امام المتقین قاتل الناکسین مؤید المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ آپ کے سامنے سوال ہوا کہ فرزند ابو طالب آپ فرمائیے کہ مت توبۃ الحقیقی، توبہ حقیقی کیا ہے؟ آپ نے اس سائل سے کہا اللہ ترجع الی الذنب کما لا یرجع الحلیب الی الحیوان۔ جب تم دودھ دو لیتے ہو تو کیا وہ دودھ جانور کی طرف واپس جا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا اگر تم گناہ کی وادی کی طرف ایسے ہی واپس نہ جا سکو جیسے دودھ جانور کی طرف واپس نہیں جاتا تو تم نے توبہ حقیقی کر لی ہے۔ تو گویا امام علیہ السلام نے یہ پرچہ بھی آؤٹ کر دیا کہ توبہ جوک کا نام نہیں ہے، مذاق کا نام نہیں ہے، تمسخر کا نام نہیں ہے، اوور اینڈ اوور
सेम प्रैक्टिस करने का नाम तौबा नहीं है। तौबा वर्बली न भी करे तो हो जाती है, दरअसल तौबा नीयत से होती है और उसमें तौअम हो अमल, यानी थ्योरी हो नीयत की, प्रैक्टिस हो अमल की, बंदा हुर बन जाता है। तो अब मौला अली अलैहिस्सलाम एक मस्जिद में, मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए, तो वहां एक बंदा बार बार कह रहा था अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से, बड़े इन्हिमाक और तवज्जो से, बहुत अकीदत से बारगाह एज़दी में इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा था। मौला अली अलैहिस्सलाम वहाँ रुक गए और फरमाते सकलत का उम्मो का या अब्दुल्लाह, ऐ अब्द खुदा तेरी माँ तेरी अज़ा में बैठे, तुम्हें मजाक के लिए अल्लाह के सिवा और कोई नहीं मिला। उसने कहा सरकार मैं तौबा कर रहा हूँ, इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा हूँ, आप फरमा रहे हैं मैं मजाक कर रहा हूँ। आपने फरमाया ये कलिमा कहने से पहले 6 शर्तें हैं, 6 शर्तों से पहले अस्तगफिरुल्लाह कहने की जुर्रत न करना, वरना ये मजाक है अल्लाह के साथ। अच्छा कौन कौन सी सरकार फरमा दीजिए फिर। फरमाया अन्नदमो अलामा मदा, ये पर्चा आउट हो रहा है, यानी मौला अली बता रहे हैं 6 से 7वीं शर्त कोई नहीं तौबा की, 6 याद कर लो, किश्ती तौबा पे सवार हो जाओगे। नंबर 1 अन्नदमो अलामा मदा, पहली शर्त यह है जो माजी में गुनाह किए हैं उन पर नदामत का इजहार करो, उन पे नदामत करो कि अफसोस है, दुख है, खुशी नहीं है कि किसी का दिल दुखाया है, खुशी नहीं है किसी पे जुल्म किया है, खुशी नहीं है कि नमाज छोड़ी है, खुशी नहीं है रोजा छोड़ा है, खुशी नहीं हज तर्क किया है, खुशी नहीं है कुरान नहीं पढ़ा, मा मज़ा पे नदामत करो। ये पहली शर्त इस्तिजाबत तौबा है। दूसरी शर्त वल अज़्मु अला तर्किल औदे इलैहि अबदा, और मुसम्मम इरादा करो जिस वादी को छोड़ के आया हूं कभी दोबारा कदम नहीं रखूंगा। अगर एक कसाफत को छोड़ दिया है तो लतीफ कसीफ की तरफ थोड़ी पलटता है, लतीफ तो लतीफ की तरफ जाता है, कसीफ कसीफ की तरफ जाता है। ये आज़म कर लो कि दोबारा उस वादी में दाखिल नहीं होगा। 2 शर्तें। तीसरी अन तुअद्दी इलल मखलूकीन हुकूकहुम, मखलूक खुदा में से जिस जिसकी हक तलफी की है पहले उनको राजी करो, बाद में अल्लाह को राजी करो। हमारे यहाँ उलट है, दिल दुखाएंगे बंदों का, माफी मांगेंगे अल्लाह से। अल्लाह का वली कह रहा है पहले बंदों को राजी करो फिर खुदा राजी होगा। हुकूक अदा करो, जितने राइट्स हैं रिसालतुल हुकूक में देखें, जो 50 हुकूक मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बयान किए। फरमाइश पैगंबर में देखें जो 30 हुकूक मोमिन के मोमिन पर है। रिसालतुल हुकूक में देखें जो माँ बाप के हुकूक औलाद पर है, जो औलाद के हुकूक माँ बाप पर है, जो बहन भाइयों के हुकूक हैं, जो सिलतुर रहम के हुकूक हैं, जो उस्ताद शागिर्द के हुकूक हैं, जो आका और गुलाम के हुकूक हैं। और ये भी देखो कि आज़ाओ जवारे के भी हुकूक हैं। आँख का भी अपना हक है, कान का भी अपना हक है, हाथ का भी अपना हक है। जब अल्लाह ने अपने आज़ाओ जवारे से हुकूक से मुबर्रा नहीं किया तो मुआशरे के हुकूक अदा न करके तौबा किस मुंह से कर रहे हैं। तीसरी शर्त के हुकूक अदा करो मखलूक के, अंतामेदा व अंतामेदा कुल्ला फरीदतिन ज़य्यातहा। चौथी शर्त यह है जो फर्ज छूट गया है उसको अदा करो।
نماز چھوٹ گئی ہے تو پہلے ادا کرو پھر توبہ کرو، حج چھوٹا ہے تو پہلے ادا کرو بعد میں توبہ کرو، خمس نہیں دیا تو ادا کرو بعد میں توبہ کرو، اللہ کے حق بھی ادا کرو اور مخلوق کے حق بھی ادا کرو۔ یہ 4 شرطیں ہو گئی۔ 5ویں شرط ان تعمد الی اللحم الذی نبت علی سحت فتزیلہ بالاحزان، جتنا گوشت تیرا حرام کی وجہ سے گرو کر چکا ہے اتنا حرام نہ کھا کے ضائع کر۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ صرف مارک دیکھ لینا کہ یہ حلال شاپ ہے یہ کافی نہیں ہے، یہ اصالت الحرمت ہے، یہ اجتہاد کا ایک مسئلہ ہے۔ سن لیجئے، پانی کے بارے میں اصالت الطہارت ہے، کافر کے گھر میں بھی پڑا ہے بوتل میں پانی تو پاک ہے، اور گوشت کے بارے میں اصالت الحرمت ہے، مسلمان کے گھر بھی پڑا ہے تو تحقیق واجب ہے۔ سوق المسلمین سے جائز ہے لینا مگر تحقیق پھر بھی واجب ہے۔ جب مسلمانوں کے سوق میں بھی حلال حرام مکس ہو جائے جیسے دور یزید میں تھا تو مومن پر انویسٹیگیشن فرض ہو جاتی ہے تاکہ وہ اپنی عاقبت بچا لے۔ وہ گوشت جو اگایا تھا، جو گرو کر گیا تھا حرام کی وجہ سے، حرام ترک کر کے اس کو ختم کرو، اس کے بعد کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ وان تذیق الجسم علم الطاعت کما اذقتہ حلاوت المعصیت، اپنے جسم کو جتنی دیر تک گناہوں کی مٹھاس سے مزین رکھا ہے اتنی دیر تک اطاعت کی کڑواہٹ سے مزین کر، بیلنس کر، تو پھر کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ توبہ کا پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ یہ تو اس تقریر میں یہ جملہ رہ گیا تھا۔ اب آئیے ذرا آج کی تقریر شروع کرتے ہیں۔ آج کی تقریر میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، حضور سے کہا اے میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، آخرت آپ کے لیے بہت اچھی ہے، دنیا سے بہت اچھی ہے۔ اب آپ بتائیں جن کے لیے دنیا بنی اگر ان کی ہی دنیا اچھی نہیں ہے تو آپ کس توقع میں بیٹھے ہوئے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، مولا کائنات کا یہ جملہ اگر دنیا ذرہ برابر بھی اچھی ہوتی ہم آل محمد کے گھروں کو اللہ دنیا سے بھر دیتا۔ کوئی سمجھے ہیں یا نہیں؟ اور پھر مولا یہ بھی کہتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک امیر بن نہیں سکتا جب تک کسی کے حقوق پہ ڈاکہ نہ لگائے۔ یہ کائنات کا امیر کہہ رہا ہے۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ ایک پرچہ اور آؤٹ کر رہے آخرت کا۔ کسی شاگرد نے پوچھا کہ سرکار ایام ہفتہ میں یہ جو ویک ڈیز ہوتے ہیں ان میں کون سا وہ دن ہے جس میں بلک میں آخرت کی نجات ملتی ہو؟ آپ نے فرمایا لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ۔ اللہ نے 24 گھنٹے ایسے رکھے ہیں کہ اللہ سوائے بخشش کے کچھ نہیں کرتا۔ کہا کتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے خدا ان 24 گھنٹے میں؟ تو آپ نے یہ اس وقت کی بات ہے۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ آج جو شب جمعہ آ رہی ہے کتنے لوگوں کو اللہ معاف کرے گا؟ تو اس نے کہا سرکار 10۔ فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، 6 لاکھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جن کی شب جمعہ اور روز جمعہ میں توبہ قبول ہو جاتی۔ تو یہ شب جمعہ کو آپ کم شمار نہ کریں۔ لیلۃ الجمعہ لیلۃ احیاء الاموات ہے،
مردوں کو زندہ کر دیتی ہے یہ رات. مردے زندہ ہو جاتے ہیں, مردے زندہ ہو کر اپنے رشتہ داروں کے پاس آتے ہیں, باقاعدہ اپنا حق مانگتے ہیں. اگر آپ فاتحہ کے ذریعے یاد کر لیں, فاتحہ کے ذریعے, اخلاص کے ذریعے, درود کے ذریعے, یاسین کے ذریعے, کمیل کے ذریعے, زیارت الحسین کے ذریعے, بکاء الحسین کے ذریعے, مجلس الحسین کے ذریعے, تو یرجعون مستبشرتن الی دار السلام, وہ ہنستے ہوئے دار السلام جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ اللہ تمہارا بھلا کرے, تم نے ہمارا بھلا کیا. ارواح کو اللہ اجازت دیتا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ فرمائیے ہمارے جو آباء و اجداد, دوست احباب, رشتہ دار مر گئے وہ کہاں ہیں؟ فرمایا کلہم فی وادی السلام, وہ سارے کے سارے میرے جد امیر کی نگری میں, نجف میں, وادی السلام میں ان کی ارواح ہے. کیا وہ ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں؟ فرمایا یتزاورون و یتکلمون, وہ بات بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو مہمان بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یتزاورون, یہ بھی آج سمجھ لیجئے 18ویں تقریر میں کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ كَانَتْ لَيْلَةٌ, ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی مقدس رات رہتی تھی. ہمارے لیے شب جمعہ ہے, ان کے لیے اور ہوتی تھی. بنی اسرائیل کے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون کا شوہر مر گیا اور وہ ہر ہولی نائٹ میں, وہ جو مقدس رات تھی اس دور کی, وہ نیاز پکاتی ہے. نیاز پکا کے معبد میں بھیجتی ہے, عبادت خانے میں بھیجتی ہے. اس کو مسجد نہیں کہتے تھے, معبد کہتے تھے, عبادت کی جگہ, وہاں بھیجتی ہے. اور ہر روز یہ نیت کر کے سوتی ہے باوضو کہ شوہر ملے بتائے کہ میرا حصہ شوہر کو پہنچا یا نہیں پہنچا. 6 مہینے گزر گئے اور ڈپریشن کی انتہا نہ رہی کہ شوہر تو خواب میں آ نہیں رہے. لگتا ہے 6 کے 6 مہینے کی یہ میری انویسٹمنٹ تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہی. 6 مہینے کے بعد ایک دن عالم خواب میں شوہر کو دیکھتی, جا الیہا مستبشرتن موبلتن, ہنستے ہوئے امیدوار شوہر پلٹے اور شوہر نے کہا تمہارا شکر گزار ہوں کہ 6 مہینے میں تمہیں آج میں یاد رہا. اس نے کہا کیا مطلب, میں تو ہر روز بھیجتی ہوں کھانا, ہر روز غریبوں کے لیے بھیجتی ہوں معبد میں, تمہیں نہیں پہنچا؟ نہیں, وہ تو نہیں پہنچا. آج تم نے ایسا کھانا بھیجا ہے کہ اللہ نے مجھے آج کے کھانے کے عوض معاف کر دیا, آج سے میں معاف ہو گیا. وہ بڑی حیران ہوئی. اس نے اپنے بچے سے پوچھا کہ آج تم نے کھانا کس کو دیا تھا؟ وہ رونے لگا. چھوٹا بچہ ہے, وہی لے جاتا ہے ہر ہولی نائٹ میں. چھوٹا سا بچہ رونے لگا. وہ پوچھتی ہے کس کو دیا ہے؟ وہ چیخیں مارتا ہے کہ اماں آج کے بعد ایسے نہیں کروں گا, آج مجھ سے غلطی ہو گئی, آج مجھے معاف کر دیں. بڑی پریشان و حیران ہوتی ہے. ماجرا یہ طے ہوتا ہے, سمجھ یہ آتی ہے بات, منہ سے بچے کے نکل جاتا ہے کہ میں 6 مہینے تک کھانا اٹھا کے لے جاتا تھا, میری حسرت رہتی تھی کہ کبھی مجھ یتیم کو یہ کھانا ملے. آج کل شب میں نے خود کھا لیا. پتہ چلا کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ مستحق کون ہے. اپنی شریعت بنا کے ارواح نہ کیجیے, وقف نہ کیجیے, اپنی بنائی ہوئی شریعت سے جنت نہ ڈھونڈیے, اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پہ عمل کر کے جنت کو تلاش کیجیے. اول خیش بات درویش, یہ شریعت ہے, یہ کہاوت نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا ہوتا ہے.
اور بعد میں دوسروں کا خیال رکھنا۔ تو یہ ایک پرچہ یہ بھی آؤٹ ہو گیا بنی اسرائیل کے دور سے کہ ہمیں مستحق تک پہنچانا ہے، مستحق تک۔ یہ خمس، زکوٰۃ عموماً ہم وہاں دیتے ہیں جہاں جن کے پاس زیادہ ہو، وہاں کبھی نہیں دیتے جن کے پاس کم ہو۔ تو یہ بالکل وہی مثال ہے جو بنی اسرائیل کے دور کے اس یتیم کی مثال ہے کہ 6 مہینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، یتیم نے خود کھانا کھا لیا تو اللہ نے اس کے باپ کو معاف کر دیا۔ یہ بھی ایک پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ کا ایک غلام، خادم، شاگرد، صحابی پوچھتا ہے، سرکار علمنی دعاء، فرزند رسول ایسی دعا مجھے دے دے کہ لا یزول ایمانی، کہ میرا ایمان کبھی زائل نہ ہو، تاکہ آخرت میں نجات پا جاؤں، کیونکہ آپ ہی سے سنا ہے کہ جس کا ایمان برقرار رہے گا آخرت میں نجات پائے گا۔ فعلمہ الامام، امام نے ان کو ایک دعا یاد کرائی، یہ بڑی، اور فرمایا کہ بعد کل فریضۃ ادعوا اللہ بہؤلاء الکلمات، ان کلمات کے ذریعے، آپ وہ کلمات جانتے ہیں، میں جلدی آگے بڑھ جاؤں گا، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا سے لے کر انک علی کل شیء قدیر تک، یہ دعا پڑھو، اور والموازات بالفرائض الخمسہ، اس دعا کے ساتھ 5 نمازوں کو اول وقت میں پڑھو، دنیا اور آخرت سنور جائے گی، دنیا سے مومن جاؤ گے۔ ایک پرچہ اور آؤٹ ہو گیا اس رضیت باللہ ربن پہ۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ صرف نام ہی تو ہے نا 14 کے، 14 کے نام ہے، قبلہ کا نام ہے، قرآن کا نام ہے، دین کا نام ہے، بس انی رضیت، تو میں راضی ہوں، آپ نے دل سے ان کو ماننا ہے۔ کیا کہنا؟ یہ ایسی رضا الہی ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی اللہ کی رضا کو بندہ منہ سے وربلی کہہ دے کہ میں راضی ہوں، اللہ فرماتا ہے تو راضی ہے تو ان کی وجہ سے میں بھی راضی ہوں۔ یہ ایک پرچہ یہ بھی آؤٹ ہو گیا۔ ایک پرچہ اور سن لیجیے آؤٹ ہو رہا ہے، یہ کتاب ہے، اس کا نام بھی سن لیں، اگر پہلی مرتبہ سنیں تو پھر ناراض نہیں ہونا۔ سفینۃ البحار، سمندروں کی کشتی، یہ کتاب ہے عربی۔ اس کتاب میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ ان ملک الموت ينظر الى كل انسان فی الاوقات الخمسۃ الصلوات، 5 نمازوں کے اوقات میں 5 مرتبہ ڈیلی ملک الموت ہر انسان کو دیکھتا ہے۔ فجر کا ٹائم ہوا ملک الموت دیکھتا ہے، اس کی نیت میں فجر ہے کہ نہیں، ظہر کا وقت ہوا وہ دیکھتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ فَيُلَقِّنُ مَن يُؤَدِّي الْفَرِيضَةَ بِأَوْقَاتِهَا، جو فریضہ کو وقت پہ ادا کر دے، تلقین کرتا ہے زندگی میں، وہ تلقین نہیں، یہ زندگی میں تلقین کرتا ہے ملک الموت الشہادت، شہادت کی، ملک الموت کلمہ شہادت پڑھاتا ہے، اور وہی کلمہ شہادت کافی ہو جائے گا عند الموت۔ لیجیے پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ 5 نمازوں کی پابندی کر لے، ممتحن جس نے پکڑنا ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر لو، میرا درس یاد رکھنا، تمہیں تلقین کوئی پڑھائے نہ پڑھائے، ملک الموت تمہیں تلقین پڑھا کے جا رہا ہے۔ یہ ایک پرچہ یہ بھی آؤٹ ہو گیا۔ اب ایک کتاب ہے شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے بیٹے کی زیارت میں نے کی ہے، ان کے فرزند ہمیں ملے ہیں 80s میں، وہ حیات تھے ان کے بیٹے، یہ جو مفاتیح الجنان والے ہیں، ان کی بڑی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے عربی کی، بعد میں پھر فارسی میں ترجمہ ہوا، منازل الآخرہ، یہ اسی
کتاب سے امپریس ہو کر میں نے سب سے پہلے ارلی 80s میں منازل آخرت کی پہلی مجلس پڑھی تھی، اسی کتاب سے امپریس ہو کر اور انسپائر ہو کر۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے کچھ پرچے آؤٹ کیے ہیں، ذرا وہ بھی آج سن لیجیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ائمہ اطہار نے بتایا جو بندہ زندگی میں مداومت کرے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب کے جملے کی، نہ اسے موت میں تکلیف ہوگی، نہ قبر میں تکلیف ہوگی، نہ محشر میں رنج ہوگا۔ اس کی مداومت رکھیں، چلتے پھرتے ربنا لا تزغ قلوبنا، اس کو آپ پڑھتے رہیں، صرف اس کے پڑھنے سے۔ ایک اور چیز کا انہوں نے ذکر فرمایا ہے، اگر کوئی دعاء العدیلہ، دعاء العدیلہ یہ خاص طور پہ موت کے لیے، اگر کوئی دعاء العدیلہ پڑھ لے تو پاسبل نہیں ہے اسے موت کا عذاب ہو۔ فرشتہ موت اسے خوش آمدید کہتا ہے، سلام کرتا ہے جو عدیلہ پڑھتا رہے۔ یہ ہے ہی، عدیلہ کہتے ہیں بدل کو، عدل، عدل جانتے ہیں نا، عدل، عدیلہ، بدیلہ، یہ سبسٹیٹیوٹ ہے موت کا، یہ قبض روح کا سبسٹیٹیوٹ ہے۔ یعنی جو عدیلہ پڑھ لے سمجھے اس کی قبض روح میں کوئی تکلیف ہونے والی نہیں، عدیلہ خود آگے آ کے کہے گی میں جانوں قبض موت جانے، قبض روح جانے۔ یہ شیخ عباس قمی کی کتاب سے دوسرا پرچہ یہ آؤٹ ہو گیا۔ تیسرا یہ لبس الخاتم فیہ مکتوب محمد الرسول اللہ وعلی ولی اللہ، جو بندہ ایسی انگوٹھی پہنے گا جس میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہو، علی ولی اللہ لکھا ہوا ہو، موت، قبر، برزخ، سوال و جواب، پل صراط، محشر کے میدان میں محمد الرسول اللہ بھی مدد کریں گے، علی ولی اللہ بھی مدد کریں گے۔ بڑی بات، سلامت رہے، شکریہ۔ بس آخری پرچہ آؤٹ کر کے آج کی حد تک اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ جو 19ویں مجلس آئے گی امام الخوئی اسلامک سینٹر میں، اس میں پھر آگے بڑھیں گے، یہیں سے آگے بڑھیں گے۔ اگلے سنڈے کو انشاءاللہ وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لانی ہے، 5 بجے شروع ہو جائے گی قرآن خوانی، 6 بجے مجلس اور 7 بجے میں انشاءاللہ بیٹھ جاؤں گا تبرک نیاز مغربین سے پہلے۔ تو انشاءاللہ 1 گھنٹہ وہاں پڑھوں گا، یہاں تو وقت کے دامن میں وقت کم تھا، گنجائش نہیں تھی۔ تو آخری بات سن لیجئے، ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں استاد محقق بہبہانی، یہ آخری پرچہ ہے جو آؤٹ کر رہا ہوں۔ استاد محقق بہبہانی بہت بڑی ہستی ہے، ولی اللہ گزرے ہیں۔ رعا حسین ابن علی فی منامہ، کہتے ہیں میرے خواب میں امام حسین آئے، اور میری نیت یہ تھی، وہ خواب سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ کہیں امام حسین خواب میں ملتے تو میں ایک بات پوچھتا، کربلا میں تھا میں، ایک بات پوچھتا کہ آپ کی پناہ لینے کے بعد بندہ کتنا خوف رکھے، کتنی امید رکھے۔ بڑا عجیب سوال ہے، یہ ان کے ذہن میں تھا۔ کہتے رہے تو فی المنام الحسین ابن علی، میں نے مولا کو خواب میں دیکھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے کچھ نہیں کہا، سرکار نے کہا آہمی مجیر الجراد، سبحان اللہ، آہمی، مولا نے بغیر کسی مقدمے کے سوال و جواب کچھ نہیں، مجھے کہا آہمی مجیر الجراد۔ تمہارے ذہن میں ہے نا کہ میری پناہ میں آنے کے بعد انسان کتنا امیدوار ہو۔ فرماتے ہیں انسان کی تو بات ہی چھوڑ دو، جو چھوٹے سے غیر ضروری پرندے کو میرے پڑوس میں پناہ دے دے اس کو عذاب نہیں ہوتا۔
بس مجلس ختم ہو گئی. استاد محقق بیبہانی کہتے ہیں میری ابھی تک بھی سمجھ میں صحیح بات نہیں آئی. تو امام نے پھر جملہ بدلا، فرماتے ہیں یجیر الجراد فی جنبی. ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئی بات. تو اگر چھوٹا سا پرندہ میں حسین کے حرم کے جوار میں، حدود حرم میں پناہ لے لے، ثم تریدون اخذہ، کسی ملک یا بشر میں مجال ہے اسے پکڑ سکے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس تقریر تمام ہو گئی یہاں پر. اگر میری حدود حرم میں جراد پناہ لے لے، وہ چھوٹا سا پرندہ اگر وہ پناہ لے لے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے پکڑ سکے، تو میرے ظاہر کو کون پکڑ سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس میرے عزیزو، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش ہے اور مجھے سفر بھی درپیش ہے فوراً. میں زیادہ طویل زحمت نہیں دوں گا، چند جملے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جو ہماری بہن مسرت ضامن دنیا سے گئیں، بڑی مومنہ تھیں، بڑی محبہ اہل بیت تھیں، مجالس میں اہتمام سے آتی تھیں. ان کی بیٹی صبا کی جتنی دوست خواتین ہیں وہ بھی جانتی ہیں، تمام فیملیز جانتی ہیں. ظاہر ہے کہ ان سے ملاقات خاندان کی قیامت کے دن ہوگی. مگر یہ ضرور ہے کہ اس خاتون نے ساری زندگی امام حسین کے لیے مجلسیں پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دی، مجلسیں کرنے اور کرانے میں گزار دی. اور میرے ایک استاد تھے، ان کا یہ جملہ تھا کہ حسین ابن علی کی جو ٹیریٹری ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی مخلوق خدا ہے. حسین کا کوئی چاہنے والا کہیں بھی دفن ہو، حسین اسے اپنا پڑوسی بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ. حسین ابن علی اسے اپنا پڑوسی بنا لیتے ہیں. اور حسین ابن علی کا جو پڑوسی بن جائے کسی کے مجال نہیں ہے کہ حسین کے پڑوسی کو پکڑے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے ہمارے نجف کے ایک مجتہد تھے، ظاہر ہے کہ بڑا عرصہ انہوں نے درس اجتہاد، درس خارج کہا. ایک یو ٹرن لے لیا انہوں نے، مجلس حسین پڑھنی شروع کی، ذاکر بن گئے. حوزے والوں نے کہا یہ سب کے حوزہ نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے مجتہد ہو کر دروس خارج 20 سے زیادہ سال تو درس خارج دیتے ہوئے ہو گئے اور آپ نے ذاکری شروع کر دی. انہوں نے جب جملہ کہا، میرے کسی درس خارج میں فاطمہ نہیں آئی اور کوئی مجلس حسین ایسی نہیں جس میں حسین کی ماں نہ آئے. اللہ اکبر. اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے. حسین ابن علی کی ناز برداری اللہ نے بھی اٹھائی ہے. حسین کی ناز برداری نانا نے بھی اٹھائی. حسین کے ناز اماں نے اور بابا نے بھی اٹھائے. حسین کے ناز بھائی بہنوں نے بھی اٹھائے. حسین کے ناز بیٹوں نے بھی اٹھائے ہیں. اور کہہ دوں میں جملہ، حسین کے ناز اصحاب نے بھی اٹھائے ہیں اور حسین کے ناز قوم بھی اٹھا رہی ہے. کوئی بھی واقعہ ہو، ڈیکیڈ کے بعد اس کا نام و نشان نہیں رہتا اور حسین کا ذکر دن بدن تازہ ہوتا جا رہا. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے میرے عزیزوں کہ بس 2 جملے سن لیں اور اجازت دے دیں. پہلا جملہ تو یہ ہے کہ ناز برداری جو نانا نے اٹھائی وہ یہ ہے، ام سلمہ راوی ہیں کہ ایک روز وحی آ رہی تھی
اور مجھے رسول نے کہا کہ وہی بہت طویل ہے ام سلمہ، آج کسی کو میرے حجرے میں نہ آنے دینا۔ علی آئے میں نے پلٹا دیا، فاطمہ آئی میں نے واپس کر دیا، حسن آئے میں نے واپس کر دیا، حسین بہت چھوٹے تھے، دیواریں پکڑ کے حسین بھی آئے، میں نے کندھے سے پکڑ کے حسین کو موڑنا چاہا، نبی وہی چھوڑ کے نکل آئے۔ میں نے دیکھا سر پہ دستار نہ تھی، پاؤں میں نالین نہ تھی، روتے بھی جاتے تھے اور کہتے تھے ما کان ھذا الامر للحسین، حسین کے لیے یہ حکم نہیں تھا ام سلمہ۔ یہ ناز برداری ہے، اللہ اکبر، کیا ناز برداری ہے حسین ابن علی کی، کیا ناز ہے۔ تبھی تو کسی نبی نے نوکے نیزہ پہ قرآن نہ پڑھا، کسی امام نے نہ پڑھا، ان کے بابا نے نہ پڑھا، ان کے بابا نے شہادت کے بعد نہ پڑھا، ان کے جد نے نہ پڑھا، ان کی ماں نے شہادت کے بعد نہ پڑھا، ان کے بھائی نے نہ پڑھا، پڑھا تو صرف حسین نے۔ اس کی وجہ یہ ہے باقی سارے اسلام کے مروج تھے، حسین اسلام کے محافظ تھے۔ بس کیونکہ خاتون کی مجلس ہے اور وہ ماں ہے تو ایک جملہ ماں کا کہہ کے اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے وہ ماں یاد آ گئی جس کا کڑیل جوان گیا تھا، علی اکبر کی ماں۔ جب حسین ابن علی لاش اٹھا کے اکبر کی لے آئے اور وہاں رکھی جہاں قاسم کی لاش پڑی تھی، تو حسین نے تاریخ میں پہلی اور آخری مرتبہ کہا عرش کا رخ کر کے وا غربتا، بار الہ اب میں غریب ہو گیا، اب میں غریب ہو گیا۔ سامنے کھڑی تھی حصے کی بہن زینب، عجب جملہ ہے، کہتے ہیں ادعی ادعی امہ، بہن زینب جاؤ ذرا لیلا کو بلا کے لے آؤ۔ اٹھی ضرور، کمر سیدھی ضرور کی، مگر لیلا کے خیمے میں زینب جا نہ سکی۔ نظرت الی فضہ، فضہ کی طرف رخ کر کے کہا اماں مجھ میں ہمت نہیں کہ میں لیلا کو بتاؤں کہ اکبر مر گیا۔ فضہ گئی، فضہ کہتی میں جو اندر جاؤں تو عجب منظر دیکھتی ہوں، جس طرح نابینا کوئی چیز ڈھونڈتا ہے، اکبر کی ماں قنات خیمہ پہ یوں ہاتھ مار رہی ہے۔ میں نے کہا معظمہ کیا ہوا؟ کہا اماں فضہ جب سے اکبر نے زین چھوڑی میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ سہارا دے کے فضہ لے آئی، سہارا دے کے فضہ لے آئی، سامنے بیویوں نے حلقہ باندھا ہوا تھا۔ یاد رکھنا اکبر واحد شہید ہے جس پر بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا، کسی شہید پہ پتھروں سے ماتم نہیں ہوا، پتھروں سے بیویوں نے ماتم کیا ہے۔ جب ماں پہنچی فوارہ خون کا سینے سے جاری تھا، ایک مرتبہ چلو بھرا، چلو بھر کے اکبر کی ماں نے اپنے سر کے بالوں میں وہ خون ملایا۔ حسین ابن علی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اکبر کی ماں کیا کر رہی ہو؟ کہا مولا میں نے منت مانی تھی جس دن میرا اکبر سیرے پہنے گا میں اپنے سر کے بالوں میں رنگے ہنا کروں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا جوان کی چھاتی کے خون سے بوڑھی ماں کے سر کے بال رنگ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير۔